बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़वातीन व हज़रात, पहले तो इतनी आपने शानदार मुझे इस्तकबाल दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कैंसर की बीमारी क्यों सारी बीमारियों से अलग है? दो वजह। एक, कैंसर का जब किसी को पता चलता है तो लोगों को एकदम खौफ मौत का आता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर और लोग समझते हैं कि कैंसर से बच ही नहीं सकते लोग। तो एक तो वो खौफ होता है। किसी घर में भी जब कैंसर होती है तो वो सारे ख़ानदान पर एकदम मौत का खौफ होता है। और दूसरा कि कैंसर का जो इलाज है वो सबसे महंगा इलाज है। तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से पैसे वाले लोग भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं इलाज के, वो सबसे ज़्यादा वो ख़ानदान इफ़ेक्ट होते हैं। और बदकिस्मती से कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई जल्दी इलाज नहीं है। जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने डॉक्टर आसिम ने आपको बताया कि कई दफ़ा 6-6 महीने इलाज चलता है, फिर वापस चेकअप के लिए आना पड़ता है। 5 साल तक वो जो कैंसर का इफेक्ट ही है उसको अपने चेकअप्स करवाने पड़ते हैं कि वापस ना आ जाए कैंसर। तो ये एक छोटा इलाज नहीं है, ये एक बड़ा लंबा इलाज है। ये तीसरी वजह है। तो इसलिए जो कैंसर हॉस्पिटल है इसकी मुल्क को बहुत ज़रूरत, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे जो लोग मरते हैं, एक हार्ट डिजीज़ और दूसरा कैंसर से। तो एक मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में हों, इसकी कहीं भी किसी भी दुनिया में मुल्क में बहुत एक नेमत समझी जाती है। तो जब आज से तकरीबन 40 साल पहले मैंने जब सोचा कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, तो उसकी वजह ये थी कि तब कोई एक फैसिलिटी नहीं थी कैंसर की। और तब ज़्यादातर जब किसी को कैंसर होती थी तो लोग नहीं बचते थे उससे। अल्लाह का शुक्र है आज ज़्यादातर अगर कैंसर जल्दी पकड़ी जाए तो मरीज़ बच सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज आ गया जब से ये हॉस्पिटल का मेरी वालदा को जब कैंसर हुई तो तब से लेके अब तक एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो जो डेथ सेंटेंस होती थी कि कैंसर हो गया तो अब गया, वो अब नहीं है। और शौकत खानम फंड रेजिंग तकरीब वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शानदार इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कैंसर की बीमारी तमाम बीमारियों से अलग है। कैंसर का लोगों को पता चलता है तो ज़्यादातर मौत का खौफ होता है। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज ज़्यादा महंगा होता है। दोनों वजूहात की वजह से कम आमदनी वाले ख़ानदान ज़्यादा मुतासर होते हैं। तकरीब अभी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। दुगनी कैपेसिटी है कराची के हॉस्पिटल की। उसकी वजह यह है कि वो सारा सिंध को भी केटर करेगा, बलूचिस्तान को भी केटर करेगा, इसलिए वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। और ये मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को ख़ास तौर पे दाद देता हूँ कि ये मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क में लोग मिलके हॉस्पिटल बनाएं और फिर उसको चलाएं भी। बनाना एक चीज़ है, हम बड़ा कई दफ़ा हम क्रिटिकल होते हैं कि जी ये नहीं है पाकिस्तान, ये नहीं है, वो भी बुरी है, ये भी बुरी चीज़ है। उसकी भी वजह है क्योंकि हमारा जो इमेज है पाकिस्तानियों का अपना, हम समझते हैं हम एक अजीम कौम है, तो हम ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि हम क्यों नहीं उधर तक पहुँचे जिधर हमारा पोटेंशल है। हम जब बाहर दुनिया में जाते हैं तो देखते हैं कि दुनिया अगर प्रोग्रेस कर रही है तो लोग ज़्यादा तनकीद करते हैं अपनी कि हम क्यों पीछे रह गए।
لیکن میں ایک کوالٹی آپ کو پاکستانیوں کی بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرنس ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جو جس طرح کی پاکستانی ہے، شاید ہی۔ کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہاسپٹل بنائے، پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائے۔ میں جب ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ جب ہاسپٹل تو بنانے کے چلائیں گے کیسے؟ تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں ہاسپٹل بنانے میں وہی چلانے میں مدد کریں گے۔ تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہاسپٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ 70% مریضوں سے اوپر کا مفت علاج ہوگا، کینسر کے مریضوں کا۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ کو اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل، پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل جس پہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو، اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو، قوم اس کو فنڈ کرے۔ اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ، یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینا ہے زکوٰۃ میں۔ یہ بہت بڑی ایک پاور ہے ہمارے پاس۔ اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں، کیونکہ ہماری تو فلاحی ریاست نہیں ہے، تو یہاں غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جو اسٹیٹ کا کام ہے، اور میرا خیال ہے اسٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھنا، فلاحی ریاست بنانا، تو جو پاکستان کی قوم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا یہ معجزہ ہے۔ کینسر کا علاج۔ شوکت خانم فنڈ ریزنگ تقریب، وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں۔ انہوں نے کہا کہ کینسر کی بیماری تمام بیماریوں سے الگ ہے۔ کسی ملک میں کینسر کا اسپتال ہوتا ہے تو اسے نعمت سمجھا جاتا ہے۔ کینسر اسپتال بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہاسپٹل بند ہو جائے گا۔ وہ چیف ایگزیکٹو تو 3 مہینے کے بعد چلا گیا۔ ہاسپٹل آج آپ دیکھیں، آج آپ نے ایک فگر مس کر دی کہ 63 بلین روپیز اب تک 63 ارب روپیہ پاکستانی قوم نے ڈونیشن دی ہے مفت علاج کے لیے شوکت خانم کو۔ تو شوکت خانم اب تک 95 میں شروع ہوا تھا، اب تک 63 ارب روپیہ غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کر چکا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ یہ آپ کو کسی دنیا کے اندر اس طرح کی انسٹیٹیوشن نہیں ملے گی جو پبلک نے اتنی زیادہ، اور ہر سال زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی برکت اس انسٹیٹیوشن پہ تب تک آتی رہے گی جب تک ہم نے جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ ہم پورا کریں۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ نمبر 1 کہ یہاں 70% سے اوپر مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ اور یہ بڑے بڑے برے وقت آئے شوکت خانم کے، بڑے مشکل مرحلے آئے، لیکن ہم نے کبھی جتنا بھی مشکل وقت آیا ہم نے 70% مریضوں سے کم علاج نہیں کیا۔ ہم نے زیادہ کا ہی علاج کیا، کم نہیں کیا۔ یعنی ہم نے اپنی پرومس پہ رہے کہ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کی طرح کھلے دل کی قوم شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہے۔ لوگ مجھے کہتے تھے اسپتال تو بنا لیں گے، چلائیں گے کیسے؟
میں کہتا تھا لوگ اسپتال بنانے میں مدد کر رہے ہیں، لوگ ہی اسپتال چلائیں گے، کینسر کی بیماری تمام بیماریوں سے الگ ہے۔ تو میں ہیلتھ انشورنس لے کے آؤں گا اپنے لوگوں کے لیے، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے اپنے 3.5 سال میں جدھر جدھر تحریک انصاف کی حکومت تھی، ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے، جو بھی پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس ہم نے رکھی ہے کہ 10 لاکھ روپے میں وہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ مثلا اب کہاں ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الشفا جیسے ہاسپٹل اپنا علاج کروائے۔ تو ہماری جو ہیلتھ انشورنس ہے اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا کے بھی ایک کوئی بھی مزدور ہو، کوئی بھی 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ پورا انشاءاللہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں آخر میں اب کنکلوڈ کروں، ہوگا کیا؟ میری ڈریم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پورا ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بنے، لیکن وہ ہمیں بڑا مشکل پڑ رہا تھا۔ کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا مشکل تھا کہ ڈاکٹرز کو ڈسٹرکٹس میں، دور دراز علاقوں میں جا کے وہ کام کریں۔ زیادہ تر وہ ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے، اور ہمیں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ شہروں میں تو ڈاکٹرز کام کر لیتے تھے، لیکن جو بھی مثلا میاں والی جیسا علاقہ یا جو بکھر اور ایسی جو دور دراز علاقے، وہاں ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے، تو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے ان میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے تھے، تو بڑا مشکل تھا ڈاکٹرز کو بھیجنا۔ اب کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اب جایا کریں گے ان علاقوں کے اندر، اور وہاں کیونکہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ ہیلتھ انشورنس ہوگی، وہ اب میاں والی جیسی جگہ پہ، بکھر جیسی جگہ پہ، لیا جیسی جگہ پہ، راجن پور جیسی جگہ پہ، ساری جگہ پہ لوگ جا کے اور انشاءاللہ وہ بیچارے لوگوں کو، کیونکہ میں نے تو یہ بڑا بری کہانیاں سنی ہوئی ہیں، لوگ اب بیچارے دور سے میاں والی سے یا بکھر سے یا دور دراز علاقوں سے مریض کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد یا پمز کے لیے، اور راستے میں بیچارہ مریض ایکسپائر کر جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہمیں پورا ہیلتھ سسٹم سوچ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں نیٹ ورک بنے گا، خود ہی اٹریکٹ کریں گے، پرائیویٹ ہاسپٹل سیکٹر جائیں گے، باہر میں جو پاکستانی نارتھ امریکن فزیشنز، جو سب سے بڑی پاکستان کی باڈی ہے امریکہ کی، ان ڈاکٹرز کو ہم نے کہا وہ اب انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں آ کے پرائیویٹ ہاسپٹل سیٹ اپ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو میری شروع کیا تھا میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے، اور جب اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر پولیٹکس میں بھی آیا، میرا سب سے بڑا کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو ہم ایک فلاحی ریاست بنائیں۔ جو ہمارا آبجیکٹو تھا، پاکستان بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست۔ تو شروع کیا ہم نے شوکت خانم سے، پھر آیا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ انشاءاللہ اب ہیلتھ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح شوکت خانم کو، کہ میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، مدینہ کی ریاست، شروع میں پیسے ہی نہیں تھے وہاں ان کے پاس، لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں مکہ سے، غریب تھے مسلمان، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی جو پیسہ ایکسٹرا آتا تھا وہ غریبوں میں چلا جاتا تھا، بیواؤں میں، یتیموں میں۔ اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب طبقے کی، تو وہاں یہ نہیں ہوا تھا کہ پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر فلاحی ریاست بنی تھی، وہاں یہ ہوا تھا
کہ پہلے انسانیت کا نظام آیا تھا، پہلے فلاحی ریاست بنی تھی، اور پھر اللہ کی برکت آئی تھی۔ یہ اللہ کی برکت تھی کہ ایک دم وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ان میں انسانیت تھی، اور انسانیت کے نظام جب ایک لے کے آتے ہیں تو اللہ کی برکت آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، سب انسانوں کے ہیں وہ۔ تو جو بھی انسانی معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو مدینہ کی ریاست پہ قائم کیے گئے تھے، وہ انسانی معاشرہ اوپر آ جائے گا۔ تو آج اگر آپ جا کے دیکھیں اسکینڈینیویا میں سب سے بہترین اگر آپ نے دیکھنی ہے فلاحی ریاست تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہاں کیسی خوشحالی ہے۔ آپ پاکستانی جو رہتے ہیں ناروے میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، کبھی ان سے پوچھیں تو صحیح، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے، انسانیت کا نظام کیسا ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ وہ کتنے خوشحال معاشرے ہیں، امن ہے وہاں۔ وہی سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، کوئی وسائل نہیں ہیں لیکن خوشحال ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ نے جو پرنسپلز دیے ہوئے تھے مدینہ کی ریاست میں اس پہ چل رہے ہیں۔ تو ہم جو مسلمان معاشرے ہیں ہم ان سے بڑے دور چلے گئے ہیں ان پرنسپل سے۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ واپس جاتا ہے ان اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیے تھے، اور وہ تھا انسانیت کا نظام، انصاف کا نظام اور خودداری۔ ایک غیرت مند قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور جو لا الہ جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی قومیں اوپر آتی ہیں۔ جو قومیں ان اصولوں سے پیچھے چلی جاتی ہیں بدقسمتی سے ان کی زندگی، ان کی قوموں میں ذلت آتی ہے، ان کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں۔ اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل چکے ہیں، وہ راستہ جو انشاءاللہ اس کو پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کی طرح کھلے دل کی قوم شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہے۔ لوگ مجھے کہتے تھے اسپتال تو بنا لیں گے، چلائیں گے کیسے؟ میں کہتا تھا لوگ اسپتال بنانے میں مدد کر رہے ہیں، لوگ ہی چلائیں گے۔ شوکت خانم بنایا تو فیصلہ کیا تھا 70% مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ شوکت خانم نے 70% سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا ہے۔ کینسر کی بیماری تمام بیماریوں سے الگ ہے۔ کسی ملک میں کینسر کا اسپتال ہوتا ہے تو اسے نعمت سمجھا جاتا ہے۔